هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے، اور تمام تر درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کی یہ مبارک تقریب عزیزم محمد وقاص طالب صاحب کے صاحبزادے کی ولادت کی خوشی میں انعقاد پذیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اس نو مولود بچے کو ہم سب کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت بنائے. ننیال کے لیے اور ددھیال کے لیے، نان کے اور داد کے، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو خوشیوں کا مرکز اور محور بنائے. اور جو منتظر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی نیک صورت، نیک سیرت، لمبی حیاتی والی اولاد عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر میری نعمتوں کا انکار کرو گے، کفران نعمت کرو گے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے. یہاں ایک ترغیب بھی دی جا رہی ہے، شوق بھی دلایا جا رہا ہے، اور حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی وعید بھی ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنا عذاب نازل فرمائے گا. آج کی یہ تقریب سعید
मुक़्तदर उलमा, नाब खानान हुज़्ज़ाम और इस इलाके के माशाअल्लाह सारे मुअज़्ज़ज़ीन तशरीफ़ फरमा हैं। मोहल बरादरी के जितने भी और उनके साथ मोहब्बत और ताल्लुक़ रखने वाले आप तमाम हज़रात को अल्लाह पाक ने ये तौफ़ीक अता फ़रमाई। आप बरादरम मियाँ मोहम्मद तालिब साहब के और मोहम्मद वकास तालिब साहब की खुशी में शामिल हुए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने हमें ये एक हमारी रहनुमाई फरमाई और ये कितना खूबसूरत तारुफ है, कितनी हमारी बुजुर्गान दीन ने अच्छी तरबियत फरमाई है। हदीस पाक में है, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बुइस्तु लिरफ़इल आदाति व दफ़इश शहवात। हुजूर फरमाते हैं मुझे इस दुनिया में अच्छी आदात को बुलंद करने के लिए और बुरी आदात को मिटाने के लिए अल्लाह ने भेजा है। और वो अच्छी आदात हमें हमारे बुजुर्गों ने सिखाई। जैसे ही हमारे घरों में बच्चा पैदा होता है, हमारे आंगन में आता है, 4 साल 4 महीने और 4 दिन की उम्र को तो वो बराह रास्त उस्ताद मोहतरम के पास जाकर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है। उसे कहते हैं रस्म बिस्मिल्लाह। 4 साल 4 महीने और 4 दिन का जब बच्चा या बच्ची हो जाए तो उसे उस्ताद मोहतरम के सामने बिठाया जाए ताकि वो अपनी तोतली जबान से जब बिस्मिल्लाह पढ़ेगा अल्लाह पाक माँ बाप पर अपना करम फरमा देता है। तो इंशाअल्लाह वो जब बच्चा इस उम्र को पहुंचेगा तो रस्म बिस्मिल्लाह भी होगी। हमने अपने 3 बच्चों के लिए ये की, अल्लाह ने करम फरमाया। रस्म बिस्मिल्लाह की बरकत से उस छोटी सी उम्र में बच्चों ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, अल्लाह ने उनके सीने को कुरान से भरपूर कर दिया। तो ये नियत कर लें, जिसको अल्लाह बच्चे अता फरमाए वो दोस्तों को इकट्ठा करके इस बिस्मिल्लाह शरीफ से आगाज करे, वो बच्चा कभी भी नाफरमान नहीं होगा। और हमारे बुजुर्गों ने कितनी खूबसूरत हमारी तरबियत फरमाई। जैसे ही बच्चा आता है उसका तालीमी अमल शुरू हो जाता है। किताब या कायदे पर सबक बाद में लेता है, माँ बाप पहले उसे अच्छी अच्छी आदत सिखाना शुरू कर देते हैं। बेटा ऐसे सलाम करना है, अल्लाह अकबर कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, सुभान अल्लाह पढ़ना है, मुंह में उंगली नहीं डालनी। ये छोटी छोटी बातें माँ बाप शुरू से ही उसको सिखाना शुरू कर देते हैं और ये तालीम का अमल उस वक्त से शुरू हो जाता है। जो बच्चे की इस तरह तरबियत की जाए, आइंदा जिंदगी में वो सारी उम्र बच्चा माँ बाप का, अपने बुजुर्गों का मुअद्दब रहता है, मुअद्दब रहता है, अदब करने वाला रहता है। क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जब तख्लीक हुई तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, या आदम, आपके सामने 3 चीजें पेश की जा रही हैं, उनमें से आपने एक का इंतखाब करना है। पहली चीज है इल्म, दूसरी है हया और तीसरी चीज का नाम है अक्ल। इन तीनों में से कोई एक चीज रख लें। तो बताए हजरत बाबा आदम अलैहिस्सलाम ने, अबुल बशर ने, सारी इंसानियत के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन तीनों चीजों में से जिसका इंतखाब किया उसका नाम है अक्ल। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने, मैं मजीद आगे चलूंगा, इंसान को बाकी मखलूकात से अल्लाह ने मुमताज और अशरफ और अफजल पैदा फरमाया है। इसलिए इंसान के पास अकल भी है, इल्म भी है, कुव्वत गोयाई भी है, पाकीज़ा सीरत भी है और मुअतदल कद्दो कामत भी अल्लाह ने अता फरमाया है।
اب واپس چلیے، حضرت آدم علیہ السلام نے جب عقل کا انتخاب کیا تو علم اور حیا نے عرض کی کہ عالم ارواح میں بھی ہم تینوں اکٹھے رہا کرتے تھے، اب عقل کو ہم سے جدا کر دیا گیا ہے، اس کی جدائی ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، جہاں عقل گئی ہے ہم بھی وہیں جائیں گے۔ تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے جبریل امین کو حکم ہوا کہ علم اور حیا کو بھی عقل کی طرف جانے دو اور پیغام دے دو کہ عقل جا کر آدم کے دماغ میں ٹھہر جائے، علم جا کر آدم کے دل میں ٹھہر جائے، اور حیا جا کر آدم کی آنکھوں میں سما جائے۔ تو جس بندے کو علم نصیب ہو جائے، عقل نصیب ہو جائے، حیا نصیب ہو جائے، اور وہ اس کی قدر بھی کرے، اللہ کی ان دی ہوئی تینوں نعمتوں کی قدر و منزلت کرے، کیونکہ فرشتوں کے پاس عقل تو ہے، ان کے پاس نفسانی جذبہ نہیں ہے، شہوت نہیں ہے، وہ برائی کی طرف جا ہی نہیں سکتے، اور جانوروں کو شہوت تو دی گئی ہے، وہ اپنی نسل بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ اب رہ گیا انسان، اللہ پاک نے اسے عقل بھی عطا فرمائی ہے اور شہوت بھی عطا فرمائی ہے، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا جو اپنی عقل کو اپنے نفسانی جذبے پر غالب کرے گا وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور جو بندہ اپنی عقل پر پردہ ڈال لے، عقل سے کام نہ لے، اور ہر وقت اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل میں لگا رہے، وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو انسان افضل المخلوقات اور اشرف المخلوقات اس وقت بن سکتا ہے جب یہ عقل سے بھی کام لے اور اپنے جذبات کو بھی عقل کے تابع رکھے۔ اس لیے فرمایا کہ زنا حرام ہے اور نکاح حلال ہے۔ ان دونوں میں بہت بڑا تھوڑا سا فرق ہے۔ زنا کرنے والے کے پیش نظر صرف اور صرف وقتی لذت ہوتی ہے، اور نکاح کرنے والے کے پیش نظر میاں اور بیوی ان دونوں کے پیش نظر یہ حالت ہوتی ہے، یہ سوچ ہوتی ہے، یا اللہ ہماری شادی ہوئی ہے، ہمیں بیٹا عطا فرما، ہمیں نیک اولاد عطا فرما، بیٹی یا بیٹا، بیٹی پر بھی خوشی منانی چاہیے، بیٹے پر بھی خوشی منانی چاہیے۔ کیوں کہ اولاد کے سلسلے میں انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے چار حالتوں میں تقسیم فرمایا ہے پوری انسانیت کو، اور انسانوں کی ڈھارس بندھانے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے انبیاء علیہ السلام نے یہ سلسلہ پہلے شروع فرمایا۔ کچھ جوڑے ایسے ہیں جنہیں صرف بیٹے عطا کیے گئے، وہ بیٹیوں کو ترستے رہے، جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، آپ کی بیٹی نہیں تھی۔ کچھ انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جنہیں صرف بیٹیاں عطا فرمائی گئیں، وہ بیٹوں کو ترستے رہے۔ وہ حضرت شعیب علیہ السلام جن کی بڑی صاحبزادی بی بی صفورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں آئی۔ پھر کچھ ایسے انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے آئے جن کو نہ بیٹی ملی نہ بیٹا ملا، جیسے حضرت عیسیٰ روح اللہ، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے بیٹے بھی عطا فرمائے، بیٹیوں سے بھی نوازا، وہ ہیں ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ پاک نے ایک روایت کے مطابق 3 صاحبزادے عطا فرمائے، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں نصیب فرمائی، حضرت بی بی زینب پاک، حضرت بی بی رقیہ پاک، حضرت بی بی ام کلثوم پاک اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا پاک۔ اب اللہ پاک کی قدرت دیکھیے، بیٹے سارے کے سارے عالم شیر خارگی میں ہی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے،
جب آپ کے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے تھے، جب ان کا وصال ہوا کافروں نے مذاق اڑایا، سارے چوک مکہ کے چوکوں میں اکٹھے ہو گئے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کا کاروبار نبوت فقط ان کی زندگی تک ہی ہے، ان کا بیٹا تو ہے نہیں، ان کے چلے جانے کے بعد کوئی دنیا میں ان کا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اب کافروں نے جب یہ بات کہی حضور کے کانوں تک پہنچی، پہلے بیٹے کی جدائی کا صدمہ اور اوپر سے کافروں کے تانے، حضور کا جب دل غمگین ہوا، جب پریشان ہوئے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے میرے محبوب، دنیا میں اگر کوئی کسی کو تانا دے، اس کا کوئی دوست اس کا بدلہ لیتا ہے، اس کو جواب دیتا ہے، تو میرا محبوب ہے، تو میرا حبیب ہے، تیرا دل توڑا کافروں نے، ان کا جواب تیری برادری میں نہیں کوئی دے گا، میں رب دوں گا، ان کا جواب میں رب دوں گا، اور ایسے دوں گا کہ کافر جو تیرے نافرمان ہیں، جو تجھے نہیں مانتے، اولاد ان کی ہوگی، غلام تیری بناؤں گا۔ وہ اپنے باپ کا ذکر نہیں کریں گے، وہ اپنے دادے کا کافروں کا ذکر نہیں کریں گے، وہ جب بھی اپنا تعارف کرائیں گے تو یوں کہیں گے کہ میں محمد کا غلام ہوں۔ پھر اللہ پاک نے بدلہ لیا یا نہیں لیا؟ ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ وہ حضور کے غلامی میں داخل ہوا یا نہیں ہوا؟ آس بن وائل کے دونوں بیٹے جو بیٹے تھے آس بن وائل کے، لیکن غلام حضور کے بنے۔ نبی پاک علیہ السلام کا نام حضور کے دشمنوں کی اولاد بلند کر رہی، اللہ ان سے بلند کروا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نیک اور اچھی اولاد عطا فرمائے تاکہ وہ والدین کے لیے، نانکوں اور دادکوں کے لیے، پوری برادری کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت ہو۔ خدا نہ خواستہ اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو وہی ماں باپ جو منتیں مان کے بابا حاجی شیر جا رہے ہیں، بابا فرید جا رہے ہیں، قبلہ گرین نواز جا رہے ہیں، مکہ شریف کعبہ شریف میں جا رہے ہیں، مدینہ شریف میں جا رہے ہیں، یا اللہ ہمیں بیٹے عطا فرما، اور اگر بیٹے نافرمان ہو جائیں تو وہی جوڑیاں اٹھا کر بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں حضور نے فرمایا کہ جب تمہیں اللہ اولاد عطا فرما دے، وقتی طور پر تمہیں اگر غصہ آ بھی جائے، وہ اگر تمہاری نافرمانی کر بھی لے تو اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیا کرو۔ والدین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیا کرو، یہ بھی اللہ کی کفران نعمت ہے۔ اللہ نے تمہیں بیٹے عطا فرمائے، تم ان کی ہدایت کے لیے دعا کرو۔ ویسے آج کل حالات اسی طرح کے ہیں کہ دوست باپ کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ باپ وہ ہے، دوست کون ہے؟ جو تمہاری جیب سے تمہارا خرچہ کرواتا ہے، آج پارٹی دو، آج فلاں طرف جاؤ، آج فلاں طرف، اور باپ وہ خرچہ کرتا ہے، دوست خرچہ کرواتا ہے اور باپ خرچہ کرتا ہے تمہارے اوپر۔ نمبر 2، دوست کی گالیوں کو بھی سن کر تم دانت نکالتے ہو اور باپ کی جھڑکی بھی برداشت نہیں کرتے۔ نمبر 3، دوست نے اپنی جائیداد میں سے تمہیں وارث نہیں بنانا، دوست نے تمہاری اپنی وراثت میں سے تمہیں کچھ نہیں دے گا، جبکہ باپ کی وراثت کے تم مالک بن جاؤ گے۔ تو بیٹوں کو چاہیے کہ ماں باپ کی عزت اور ادب اور احترام کا خیال رکھے، اور حضور فرماتے کہ جو ماں باپ کے چہرے کو مسکرا کر دیکھ لے، خوش ہو کر دیکھ لے، حج اور عمرے کا ثواب پا لے۔ اور والدین کو یہ فرمایا گیا کہ بعض اوقات باپ سفر میں ہوتا ہے، گھر سے 200 کلومیٹر دور پردیس میں گاڑی میں سفر کر رہا ہے یا پیدل چل رہا ہے یا کسی جگہ پر پہنچا ہوا ہے، اس کی تقدیر میں کوئی آزمائش لکھی ہوئی ہے، ایکسیڈنٹ لکھا ہوا ہے، چور ڈاکوؤں کا خطرہ لکھا ہوا ہے،
اور وہ تقدیر اس پر آ کے رہتی ہے، آنے والی ہوتی ہے. اور تقدیر سے کون بچ سکتا ہے؟ کسی میں ہے جرات؟ تقدیر سے کوئی بچ سکتا ہے؟ اس پر وہ آزمائش اور وہ مصیبت لکھی ہوئی ہے کہ اس کو یہ آنے والی ہے. اس کے گھر میں اس کی بیٹی یا اس کا بیٹا لڑکھڑاتے ٹانگوں کے ساتھ جب وہ اپنی زبان سے کہتا ہے یا اللہ میرے ابو کی خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، گو اس کی تقدیر میں یہ مصیبت لکھی ہوئی تھی. دیکھو تو صحیح، اس کا ننھا منا بچہ یا بچی اپنے باپ کی خیر مانگ رہا ہے، میں نے تقدیر کو بدل دیا، یہ آزمائش اس سے ٹال دی گئی ہے. تو اپنی اولاد کو نیک تربیت کے ساتھ ان کی تربیت کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے. اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور ہے. خاص طور پر اس بچے کے لیے دعا کریں. پروردگار عالم حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا صدقہ اس بچے کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور نیک بنائے. اور باقی سارے حضرات جتنے بھی تشریف فرمائیں صاحبان اولاد، اللہ پاک سب کی اولاد کو برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے اور بے اولادوں کو اللہ پاک یہ نعمت اور رحمت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.